बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2 दिनों से हम अवामी मसाइल की बात कर रहे हैं और ये सियासतदानों की नज़र से कर रहे हैं। आज खुसूसी तौर पर हम अवामी मसाइल की बात अवाम की नज़र से अगर करें तो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूदा मसाइल के अंदर जो सबसे अहम मसला नज़र आता है वो IPPs का है। इस हवाले से जब हम आम आवाम के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि IPP का मसला मौजूद है तो वो कहते हैं बिल्कुल मौजूद है। और इस एक मसले की निशानदही के बाद आवाम के ये नॉलेज में आ गया है कि हमें महंगी बिजली क्यों मिल रही है। और खुसूसी तौर पर आम आवाम जो कभी 2-3 हज़ार 4 हज़ार बिजली का बिल अदा करती थी, अब वो ये भूल गई है कि बिजली का बिल इतना कम भी आ सकता है। 2-3 वाला 7 से 10 हज़ार तक चला गया है और 7 से 10 हज़ार वाला 20 हज़ार क्रॉस कर गया है। मजमूई तौर पर मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है। और जब हम सियासतदानों से बात करते हैं, मैं पर्सनल तौर पर भी जब किसी सियासतदान से बात करता हूं और कहा जाता है कि ये IPPs का मामला क्या है, तो वो कहते हैं ये बहुत बुरा मामला है और आवाम के साथ जुल्म किया गया, लेकिन इसको ओन कोई नहीं करता। ये कोई नहीं बताता कि ये किसने गलत किया, ये कोई नहीं बताता कि किसके दौर के अंदर गलत हुआ। और खुसूसी तौर पर जो जवाब हम जानना चाहते हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से भी हमें कोई नहीं बताता। मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि जब आवाम से बात की जाती है तो आवाम पॉलिटिकल पार्टीज पर अपनी होप लूज करती जा रही है। और मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूं कि आम आवाम के अंदर जब जाकर बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जाकर, तो वो उनके रवैयों का जिक्र करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो रवैये हैं वो संजीदा नजर नहीं आते। आप इसकी मिसाल इस तरह ले लीजिए कि हुकूमत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, 3 से 4 वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनमें से कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाम के रिलीफ की नहीं होती, बल्कि वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस बात पर होती हैं कि अदालत से हमें इस चीज में रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें ऑपोजिशन से ये मसला है, 3 साल पहले फलां ऑपोजिशन ये करके गई थी, 10 साल पहले फलां ने ये किया था। मौजूदा दौर की और मुस्तकबिल की कोई बात नहीं करता। जिन बुनियादों पर ये लोग आवाम में वोट लेकर मुंतखब होकर इन असम्बलियों के अंदर आए हैं, वो बुनियादें तमाम सियासी जमातें भूल गई हैं। यानी हुकूमत की बात करें तो उनके लिए इमरान खान अब भी मसला है। सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और बतौर ऑपोजिशन बात की जाए इमरान खान की, इमरान खान की पार्टी की, तो उनका भी सिर्फ एक मसला है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह ताल्लुकात को बहाल करना है। IPPs का मसला एक दर्द सर बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस हवाले से धरने दिए बैठी हैं, बात की जा रही है। गौहर एजाज साहब इस हवाले से कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, कल उसकी समाअत भी होने जा रही है। हुकूमत आवाम को रिलीफ भी देती है। हुकूमत जहां पर पेट्रोल 3 रुपए सस्ता करती है, 10 रुपए महंगा कर देती है, फिर 6 रुपए सस्ता होता है। और फिर आवाम जब ये सस्ते पेट्रोल की बात सुनती है और देखती है कि आज रात को पेट्रोल 6 रुपए सस्ता हो गया है, तो फिर वो खबरदार हो जाते हैं कि ना जाने 15 दिन बाद या महीने बाद पेट्रोल कितना महंगा होने जा रहा है। और फिर अगर आप रिलीफ देते भी हैं आवाम को, आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर आप 6 या 10 रुपए सस्ता करते हैं, आप आवाम की हमदर्दी फिर भी नहीं समेट पाते। आप आवाम आपके साथ जो है वो इजहार यकजहती नहीं करती। उसकी बुनियादी वजह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोग उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये एक अहम मामला है जो हम आवाम की आवाज को आज इस प्रोग्राम के अंदर उठाएंगे और अपने मेहमानों से, अपने पैनल से जानेंगे। दूसरी जानिब अब हुकूमत अपने इत्तेहाद के साथ जो है वो असम्बली के अंदर मौजूद है और अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 2 दिन पहले राजा परवेज अशरफ जो कि साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, वो हुकूमत को कहते हैं कि आप मुज़ाकरात में पहल करें। और आज पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा जो कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं नय्यर हुसैन बुखारी साहब, वो मशवरा दे रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं कि अगर आपसे कंट्रोल नहीं होती तो असम्बलियां तहलील कर दें। उन्होंने साथ ये मशवरा भी दिया है कि अगर आप मुश्किल में हैं तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें। यानी इस बात का इशारा उन्होंने दिया कि हुकूमत और उसकी इत्तेहादियों के अंदर एक डेडलॉक बरकरार है। और इस चीज से भी वो मुबर्रा हो गए हैं जिसके हवाले से जब ये हुकूमत बनी और इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा। और तब ये वाज़ेह हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म का बोझ नहीं उठाएगी, जो भी फैसले करने होंगे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को करने होंगे, लेकिन इत्तेहादी उनके साथ रहेंगे। अब पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से मुबर्रा हो रही है कि जो महंगाई हो रही है, जो है ये जितने भी मामला खराब हो रहे हैं, ये हुकूमत
हुकूमत के फैसले थे, हमें तो किसी भी किस्म के एतमाद में नहीं लिया गया। और इसका इजहार इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोग कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब एक अहम मामला और भी है जो हम इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, वो मखसूस नशिस्तों का केस जो था इस हवाले से भी है, और इसके अंदर 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया है। उसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है और हुकूमत इस हवाले से एक तरमीम लाना चाह रही है, जिसके बाद मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंटरटेन कर सकें। ये मामला है क्या, आज हम इस पर भी बात करेंगे। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं कि हुकूमत क्या करना चाह रही है, अवामी मुतालिबात क्या हैं और अपोजिशन कहां स्टैंड करती है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस तमीम नकवी साहब मौजूद हैं, PMLN से आमना शेख साहिबा मौजूद हैं और उसके साथ साथ जमात इस्लामी से डॉक्टर उसामा मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपोजिशन से उनकी राय ले लूंगा और उसके बाद फिर हम हुकूमत की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि मामलात कहां तक जा रहे हैं। और सबसे पहले क्योंकि जमात इस्लामी इस वक्त धरने पर मौजूद है तो मैं डॉक्टर उसामा साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूं। डॉक्टर उसामा साहब, ये फरमाइएगा, ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा जो मुतालिबात आप लेकर इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं, क्योंकि हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदे ये कहते हैं कि जो मुआहिदे हुए हैं उन मुआहिदों पर अमल दरामद करना होगा। उस पर IMF की गारंटी की कोई बात करता है, कोई कहता है कि ये लोन लेकर मुआहिदे हुए हैं और फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपको कहा जाएगा कि आज के बाद बिजली के बिल ज़्यादा नहीं आएंगे तो आप धरना ख़त्म करेंगे, या आप एग्री कर जाएंगे कि मुस्तकबिल में ऐसे मुआहिदे नहीं होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला जमात इस्लामी का तो नहीं है, मसला तो 25 करोड़ आवाम का है, जिनके लिए ये जो टैक्सेस हैं और ये जो इस वक्त इन्होंने कीमतों में इजाफ़ा किया है, वो उन्होंने ज़िंदगी को अज़ाब कर दिया है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अपने जेवर बेचकर, कोई अपनी किडनी बेचकर, कोई अपने कैंसर पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़ुदकशी कर रहा है और वो इस महीने का बिल अदा करने की कोशिश कर रहा है। अगले महीने क्या होगा कुछ नहीं पता। तो ये जमात इस्लामी का मसला तो नहीं है। अगर आप हुकूमत में हैं और बावजूद इसके कि आप नाजायज़ तरीके से हुकूमत में हैं, आपने जो है एक गासिबाना कब्ज़ा किया हुआ है हुकूमत पे, बावजूद इसके, लेकिन चूँकि इस वक्त आप हैं तो कम से कम आप इतना करते कि आप जो है वो लोगों को रिलीफ देने की कोई बात करते। लेकिन आप तो इसको एक खिलवाड़ बना रहे हैं। आप तो समझ रहे हैं कि जैसे कि कोई पार्टी आ गई है, कोई पार्टी अपना मुतालबा कर रही है और हमारा दिल चाहेगा करेंगे, नहीं चाहेगा। ऐसा इकबाल साहब ने उसामा साहब जितना चाहो लूट घसूट कर। उसामा साहब, ऐसा इकबाल साहब ने एक मशवरा दिया है कि जिसके पास इसका हल है वो अपने माहिरीन ले आए। तो आप उनको ऑल्टरनेटिव के तौर पर क्या दे रहे हैं कि किस तरह इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्योंकि हुकूमत ने अपने खर्चे पूरे करने के लिए ये टैक्सेस लगाए हुए हैं, आप ऑल्टरनेटिव में हुकूमत को क्या बता रहे हैं कि कैसे अपने खर्चे पूरे करें? ये झूठों का, लुटेरों का एक टोला है कि जो इस वक्त मुसल्लत है। मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। पहली बात ये कहते हैं कि जी IMF की वजह से हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। IMF ने तो ये कहा है कि आप अपने उमरा के ऊपर, मुराद याफ्ता तबके के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर टैक्स लगाइए। इन्होंने IMF की हिदायत के बरक्स सारे टैक्सेस आवाम की तरफ मुंतकिल कर दिए। ये कहते हैं कि हम जो है वो बैनुल-अक़वामी मुआहदों में जकड़े हुए हैं। मैं ये पूछता हूँ कि क्या ईरान की जो गैस की पाइपलाइन है, जो ईरान से पेट्रोल के मुआहदे हैं, क्या वो बैनुल-अक़वामी मुआहदे के ज़ुमरे में नहीं आता? वहाँ पे आपके लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदे ख़त्म हो जाते हैं। फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 52% IPPs वो हैं जो हमारी हुकूमत की हैं, 25% से ज़्यादा वो हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की हैं, और 22-23% जो हैं वो चाइना की हैं। तो ये ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप अपनी हुकूमती IPPs के साथ दोबारा उनसे बातचीत नहीं कर सकते, आप उनसे नेगोशिएट नहीं कर सकते? आप चाइना के साथ क्यों नहीं नेगोशिएट कर सकते? आप अपने उन प्राइवेट सेक्टर में जो हैं आप उनसे नेगोशिएट क्यों नहीं कर सकते? और मैं आपको एक बात और बड़ी अहम बता दूं, ये रिविजिट इस तरह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं, इसमें इन्होंने जालसाजियां की हुई हैं। जैसे ही फोरेंसिक ऑडिट होगा ये बात सामने आएगी कि ये तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत के ऊपर ये कीमतें वसूल कर रहे हैं हुकूमत से, और गन्ने की भूसे के ऊपर जो है ये बिजली पैदा। ठीक है, आपको लगता है कि रिविजिट करने से, आपको लगता है उसामा साहब के रिविजिट करने से मामलात हल हो जाएंगे? आपको लगता है 50 मेगावाट की 50 में
ہر چیز. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ ان کی جو ٹیکنیکل کمیٹی آئی تھی اس کے ساتھ جتنی بات چیت ہوئی ہیں ساری چیزوں پہ انہوں نے ہم سے اتفاق کیا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گیند اب حکومت کے کورٹ میں ہے اور حکومت کو ایک موقع ہے کہ وہ عوام کو اس وجہ سے ٹھیک ہے, یعنی آپ حکومت کو موقع دے رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف مل جائے. میں فردوس نعیم نقوی صاحب کو شامل کر لیتا ہوں. فردوس نعیم نقوی صاحب سے جان لیتے ہیں, اس میں ہماری خوشی ہے. ٹھیک ہے, عوام کو ریلیف دیتے ہیں. فردوس صاحب, عوام کے مسئلے تو آئی پی پیز کے ہیں, مہنگے پیٹرول کے ہیں, بجلی کے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ کس طرح اس سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. کے اندر جب تک لوگوں کی ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں ہوگی, عوام کو بھروسہ نہیں ہوگا اپنے حکمرانوں پر. عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ الیکشن کے سالے اور چیزیں مد نظر ہیں. ہر پارٹی جب بھی الیکشن کے میدان میں اترتی ہے وہ اپنا ایک پروگرام لے کے آتی ہے, عوام سے وعدہ کرتی ہے, اس کو وہ پورے کرنے ہوتے ہیں, نہیں کرتی تو وہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اس وقت پاکستان کا نام مسائلستان ہو چکا ہے, اس سے کہ پاکستان کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اس کا حل بتائیے, یہ اتنا گہرا کھڈا کھود دیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے پاس اس کا حل نہیں. چلیے, ہر مشکل وقت کے بعد اللہ میاں نے وعدہ کیا وہ آسانی ہوگی. یہ تو یہ بھی بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ مشکل وقت کب تک رہے گا اور یہ کون سے اقدامات لے رہے ہیں جس کے بعد یہ مسائل صحیح ہو جائیں گے. اگر آج بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 48 روپے کا فی یونٹ پڑ رہا ہے وداؤٹ دی انرجی پیمنٹ, تو کل یہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے, اس کا جواب نہیں دے پاتے. یہ نہیں, آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹیو موجود ہے, آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہوا اس چیز کا؟ میرے پاس اس کے بہت سارے الٹرنیٹیو موجود ہیں, اور اس کے اندر جیسے کہ اسامہ کہہ رہے تھے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. پہلے آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہم خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی کیوں پیدا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں, ہماری غلطیاں کس کے دور میں کتنے پاور پلانٹ لگے اور کہاں لگے اور کیسے لگے, اور یہ ٹیکنالوجی چلی گئی, ان ایفیشینٹ ٹیکنالوجی چنی گئی, ان اپروپریٹ لوکیشن چنی گئی, ان اپروپریٹ فیول چنا گیا, اور اس کا آج خمیازہ پاکستان کے عوام کو سہنا پڑ رہا ہے. اسی لیے جب اسامہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ارب پتی, کھرب پتی اور کھرب پتی سے بھی اوپر کوئی پتی ہوگا, وہ بن چکے ہیں. ان لوگوں کو چارج شیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو چارج شیٹ ہونا چاہیے, اور یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. ہم ذرا حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. آمنہ شیخ صاحبہ, فرمائیے گا کیوں ہم خطے میں سب سے مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے مطالبات ہیں, جماعت اسلامی دھرنا دے رہی ہے, ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, لیکن عوام مشکل میں تو ہے. عوام کہیں خودکشی کی خبر ہمیں نظر آتی ہے کہ عوام بجلی کا بل نہیں جمع کرا پا رہی, کہیں کوئی اور خبر افسوسناک سننے کی آتی ہے, تو ذمہ داری تو حکومت پر آتی ہے نا. ذوق, بے شک یہ بہت مشکل حالات ہیں عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, اور حکومت کو عوام کے مسائل کا, ان کی مشکلات کا بخوبی حل ہے. لیکن جس طرح میرے دونوں بھائیوں نے کہا اور بڑی اچھی تقریریں کی, میں نے بڑے غور سے سنی, تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ عوام کے مسائل میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے میجر چیز یہ ہے کہ جب ان کے لیڈرز, ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ, جب ان کی میں ختم نہیں ہوتی, جب عمران خان جیسے لیڈرز یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو پاکستان نہیں ہوگا, اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو جلا دو, گھرا دو. ایشو یہ ہے, پوری دنیا کے اندر یہ مثالیں ہم نے دیکھی, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ اپوزیشنز اور گورنمنٹس ہمیشہ مل بیٹھ کے بات کرتی ہیں, کام کرتی ہیں, ملک کی بہتری ہوتی ہے. الیکشن ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب جماعتوں میں ایک لڑائی کا سما ہوتا ہے, ایک الیکشن کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد اور اس سے پہلے ہمیشہ عوام کی بہتری کو ترجیح دی گئی. نہیں, حکومت کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے آمنہ شیخ صاحبہ, حکومت کی بھی تو ذمہ داری بیٹھتی ہے کہ آپ یہ بات کرتے ہیں پھر کہ ہم بین کر دیں گے اپوزیشن کو. ایک منٹ دیجئے,
بالکل میں اس پہ دونوں چیزوں پہ آتی ہوں. حکومت نے یہ بارہا کہا کہ آئی پی پیز کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. شہباز شریف صاحب نے اس پہ کمیٹی بھی بنائی اور نہ ہی اس سے کبھی انکار کیا کہ یہ ایشو ہے, بٹ وہ ایک ایسا ایشو ہے جو اوور نائٹ حل نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ کا پورا فوکس ہے اس مسئلے کو حل کرنے پہ, لیکن اگر اپوزیشن جماعتیں حکومت کو انہوں نے پازیٹیو رول تو نہ کبھی پلے کیا ہے, نہ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا ہے, نہ آج کیا ہے, تو اس کی تو ہمیں ان سے امید بھی نہیں ہے. لیکن کم از کم حکومت کو کام کرنے دیں. یہ سڑکوں پہ آ کر جلاؤ گھراؤ کر کے تنگ کر کے, یہ آج کا وتیرہ نہیں ہے ان کا. 2013 میں جب حکومت تھی تب بھی انہوں نے جلسے کیے, چائنیز پریزیڈنٹ کے وزٹس کو خراب کیا, سی پیک کو امپیکٹ کیا, ہر چیز کو. نہیں آج تو وہ دھرنے نہیں دے رہے, چلیں آج تو وہ دھرنے نہیں دے رہے, آج جماعت اسلامی دھرنے پر موجود ہے. جماعت اسلامی دے رہی ہے, ایک ہی بات ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو حکومت کی ورکنگ کے اندر ایک وہ پیدا کرتا ہے, رکاوٹ پیدا کرتا ہے, وہ پاکستان کی کوئی بھلائی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ دھرنا وغیرہ کچھ نہ ہو, کوئی احتجاج نہ کرے, آپ جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کھل ڈل کر کریں اور آپ کو کوئی اپوزیشن نہ ملے. ہمارے ساتھ بیٹھے مل کے بات کریں. نہیں, ہم بالکل یہ نہیں چاہتے. اپوزیشن کریں, اسمبلیوں کے اندر کریں, پازیٹیو فیڈ بیک دیں, اپنا پازیٹیو کرٹیسزم اسمبلی کے اندر دیں, اپنی کوئی انپٹس ہیں ان کو آن پیپر دیں. یہ احسن اقبال صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور بہت لوگ کہہ چکے ہیں. اگر صرف شور ڈالنا ہے تو یعنی آپ سمجھتے ہیں احتجاج کسی چیز کا حل نہیں ہوگا. بیرسٹر عامر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں. بیرسٹر عامر صاحب یہ فرمائیے گا, کیونکہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے اور ہم اس سے پہلے اپنے ابتدائیے کے اندر کہہ چکے ہیں کہ یہ کسی کا سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ عوامی مسئلہ, اور صرف آئی پی پیز نہیں, پیٹرول کا مسئلہ ہو. آپ اتحادی ہیں اس حکومت کے جس پر لوگ ٹرسٹ کھو رہے ہیں, کیونکہ اگر وہ سبسڈی دیتی ہے پیٹرول کے اندر بھی یا کسی بھی چیز کے اندر تو عوام میں کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی اس کی وجہ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے, اور حکومتیں جو نہیں کہتی ہوتی ہے لیکن ہماری حکومت کہتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کی وجہ سے مزید مہنگائی کریں گے. تو اس سچویشن کے اندر کیسے اعتماد بحال کرے گی آپ کی اتحادی حکومت؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے ہماری اتحادی کو حکومت نہیں ہے, ہم سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو, ہم ان کے ساتھ. آپ کے ووٹ سے حکومت بنی ہے نا؟ بالکل, لیکن ہم سپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے ووٹوں سے بنی ہے. اگر پہلے نمبر والی سپورٹ لے لیتی تو وہ بھی ہمارے ووٹوں سے بن جاتی. ہم نے تو جو سب سے بڑا گروپ تھا اسے بھی آفر کی تھی کہ وہ گورنمنٹ بنا لیں. تو پھر جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, وہ اس نے نہیں بنائی, جو دوسرے نمبر والی ہیں وہ ہمارے پاس آگے. ہم اس دن ذمہ داری لیں گے جب ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوں گے, جب ہمارے پاس منسٹریز ہوں گی, جب ان کی گورنمنٹ کے فیصلے ہم کر رہے ہوں گے تو پھر ہم ذمہ داری لیں گے. نہیں, آپ کو عدم اعتماد ہے اس گورننس پر؟ نہیں, گورننس پہ عدم اعتماد نہیں ہے. پی ایم ایل این کو اختیار ہے فیصلے کرے. عدم اعتماد یا اعتماد تو عوام کریں گے نا. ہمیں مشاورتی عمل کے اوپر عدم اعتماد ہو سکتا ہے. ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بلبوتے پہ کھڑی حکومت دوسرے جگہ بھاگ کے جاتی ہے لیکن ایوان صدر میں اور صدر سے کوئی مشاورت نہیں کرتی. آپ کے سامنے یہ چیز ہے. صدر پاکستان لاہور آتے ہیں تو ان کا استقبال وزیر اعلیٰ جو کبھی 80 کی اور 90 کی دہائی میں محترمہ کے ساتھ کیا جاتا تھا کہ منتخب وزیر اعظم آتی تھی تو استقبال نہیں ہوتا تھا, وہی آج بھی ہو رہا ہے. رویے اسی طرح کے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات بہت مشکل ہیں, اور ہمارا جو بھی ہم نے بجٹ میں بھی اگر بات کی تو عوام کی کہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں, ان کے اوپر ٹیکس مت لگائیں. ہم نے بہت دیر پر دیکھیے یہ جو انرجی کرائسس ہے یہ عوام کا ہے, اور کیونکہ عوام کا ہے اسی لیے ترجیح نہیں ہے حکومتوں کی بھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومتیں جو بھی ہیں وہ شرافیہ کی حکومتیں ہیں ایک عرصے سے. بھلے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, لیکن سندھ میں بھی آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ سندھ کا تو یہ ایشو نہیں نا. جب سندھ کا ایشو ہوگا میں سندھ کی بات کر لوں گا. ابھی تو میں ادھر کی نہیں, آپ نے کہا نا حکومتیں جہاں کی بھی ہیں. دیکھیں سندھ میں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت. وہاں پہ تو لوگ ہر دفعہ پہلے سے زیادہ ووٹ وہاں پہ اشرافیہ کی نہیں دے رہے ہیں. تو ہم بات وہ کریں جس کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کرائسس ہے, انرجی کرائسس ہے. ہمارے دور میں بڑا شور مچا. آپ کو پتہ ہے جی, ہمارے وزیر کو جو بعد میں وزیر اعظم بنے انہوں نے راجہ رینٹل کے نام سے بدنام کیا. اس وقت ایک چیف جسٹس بیٹھا تھا افتخار چودھری, سارے تماشے ہوئے. بعد میں پتہ چلا, ہمیں تو روز انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوتا تھا, تو ہم اس سے بے گناہ بری ہو کے نکل آئے. اب یہ ایگریمنٹس کیے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے 2013 کے بعد, اور اسے اب جو آخری ایگریمنٹ ہے آئی پی پیز کے ساتھ وہ خود آپ کے سامنے ریکارڈ پہ ہے کہ یہ عمر ایوب صاحب پانی اور بجلی کے وزیر تھے.
تھے انہوں نے یہ سارے آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں. تو اگر اس میں خرابی ہے تو سب کو دیکھنا پڑے گا. پارلیمنٹ کیوں نہیں اٹھتی عوامی مسائل کے اوپر؟ پارلیمنٹ کے لوگ کیوں نہیں اٹھتے عوامی مسائل کے اوپر؟ اور یہ ہمارے ججز کیوں نہیں اٹھتے؟ انہیں ایک مجھے بات پوری کر لیں دیں. مخصوص سیٹوں کا بڑا شوق ہے, اپنی توہین کا بڑا شوق ہے. عوامی مسئلے, یہ جو پبلک انٹرسٹ پہ کوئی سو موٹو نہیں ہو رہا, اس کے اوپر بات کریں. یہ آئی پی پیز کو بلائیں, سپریم کورٹ بلائے, یا اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. یہ عوام کا مسئلہ ہے اور تمام ادارے حرکت میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے, سیریسلی لینا چاہیے, لیکن عوام یہ جو گورکھ دھندا ہے نا, یہ اعداد و شمار کا, اس نے کیا, اس نے کیا, اس کے دور میں ہوا, اب وہ اس سے تھک بھی چکے ہیں. وہ کو بنیادی حل کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ کوئی بنیادی حل نکلے تاکہ ان کی روزمرہ کی جو زندگی ہے وہ سکون میں آ سکے. بات کریں گے ایک بریک کے بعد کہ یہ حل کیسے ہو سکے گا, اور خصوصی طور پر پارلیمنٹ کا جہاں پر ذکر ہوا تو پارلیمنٹ کے اندر مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک ترمیم آ رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے جو تفصیلی اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے, کیونکہ حکومت ایسے نظر آ رہا ہے بظاہر طور پر جو چیزیں حکومت کی پریس کانفرنسز یا ان کے بیانات سے نظر آ رہی ہیں کہ اختلافی جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے, سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا اس وقت یہ ہے مہنگائی اور دیگر چیزیں نہیں ہیں. تو اس کے اندر حکومت ایک ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے. یہ ترمیم جو ہے الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے, اور یہ ترمیمی بل 30 جولائی کو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی بلال اظہر کیانی اور زیب جعفر نے پیش کیا, اور پھر یہ سینٹ میں پیش ہوگا اور اس کے بعد پھر صدر مملکت کے پاس جائے گا. یہ جو ترمیمی بل ہے یہ پیش ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینی ہیں اس پر عمل درآمد ہو سکے. اور پھر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گی بات, اور کہا جائے گا کہ جو ترمیم ہوئی ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کی تشریح کرے اور ایک فل کورٹ بینچ بیٹھے, اور معاملہ پھر جو ہے وہ جو ہے ہمیں تاخیر سے ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, اب ذرا بات کریں گے اس پر, اور سب سے پہلے میں اس پر بات کرنے کے لیے بیرسٹر عامر صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ قانون دان ہیں, قانون کے طالب علم ہیں. وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. بیرسٹر عامر صاحب, کیا حکومت, کیونکہ آپ اتحادی ہیں تو میں آپ کو حکومت کا نام ضرور کہوں گا لیبل, تو کیا اگر فیصلہ حق میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں حق میں آئے گا تو پارلیمنٹ موجود ہے, مرضی کی ترمیم کر لیں گے اور مرضی کے فیصلے کی طرف لے جائیں گے معاملات کو, اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کام کرے؟ آپ مجھے بار بار اتحادی کہیں گے, میں بار بار کہوں گا کہ ہم اتحادی نہیں ہیں. آپ دیکھیں, آپ میری بات سنیں گا, آپ نا پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, اور جب یہ ترمیم پاس ہوگی تو آپ کا ووٹ بڑا ضروری ہوگا, اور اگر کل یہ پاس ہوتی ہے اور آپ ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ اس کے حق میں ہیں. ووٹ دینے سے تو آپ اتحادی نہیں نہ ہوتے. میں نے آپ کو بتا دیا ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھے. بہرحال آپ کہتے رہے, میں اپنے یہاں موقف دیتا رہوں گا. اب آتے ہیں, دیکھیے یہ پاکستان کے اندر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے, نہ تو نیا ہے, یہ ہم ہمیشہ سے کھیل رہے ہیں, اور جو بھی یہ کھیل کھیلتے ہیں اس کے اثرات بھی کبھی پازیٹیو نہیں آتے ہیں. اگر اداروں کی جنگ آپس میں, دیکھیے سپریم کورٹ نے اگر پارلیمنٹ کے حدود کے اندر وہ آتی ہے, بہتر ہوتا سپریم کورٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ریفر کر دیتی, تمام پولیٹیکل پارٹیز ادھر بیٹھ کے اپنا فیصلہ کرتی کہ ہمیں یہ سیٹوں کا, مخصوص سیٹوں کو کس طرح کرنا ہے. تو ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کا بھی آغاز ہوتا, اور ویسے بھی پولیٹیکل فیصلے پولیٹیکل فورم پہ ہوتے. اچھا, جب سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرتی ہے تو پھر پارلیمنٹ اپنے اختیارات کے لیے قانون سازی کرتی ہے. یہی ہمارے 70 سال میں ہو رہا ہے. اسی طرح اگر سپریم کورٹ کو, آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ نے کوئی قانون سازی کی تھی ججوں کی تقرری پہ, تو سپریم کورٹ نے اسے اڑا کے رکھ دیا تھا, تو ایک جنگ شروع ہو گئی تھی. تو پاکستان کے اندر یہ جو اداروں کی جنگ ہے یہ اپنے اپنے اختیارات کے لیے ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی بھی اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرنا نہیں چاہتا ہے. یہاں پہ وزیر اعظم کا شوق ہوتا ہے کہ وہ چیف جسٹس کے اختیارات سنبھال لے, اور چیف جسٹس شوق ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے اختیارات سنبھال لے. اپنا اپنا کام کوئی نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے یہ اسی طرح گورنمنٹ نے کرنا تھا. ظاہر ہے اس طرح تو نہیں کہ وہ نہیں, یہ کیوں ہو جاتا ہے کہ کڑوا کڑوا ہپ ہپ, اور یہ ہوتا ہے یہ سیاست, کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ جو مثال بنی ہوئی ہے, یہ ہماری سیاست سے زیادہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہی ہے. اپنے گھروں سے شروع ہوں, سماج سے ہوتے ہوئے حکومتوں تک آ جائے, یہی ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ ہر ایک, یعنی کچھ فیصلے حکومت مان لیتی ہے اور کچھ فیصلے نہیں مانتی, جو حق میں آتے ہیں ان کو مان لیتی ہے. آپ قانون کو تسلیم, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی جب تک وہ قانون کو تسلیم نہیں کرے گی, بے شک اب ایک فیصلہ آئے گا اس پہ ایک بندے کو اختلاف ہوگا اور ایک اس کی تعریفیں کر رہا ہوگا, لازمی بات ہے. درست فرما رہے ہیں آپ. یہ اسی کے لیے میں نے کہا کہ سیاسی فیصلے
اگر لیگل فورمز پہ ہوں گے اور پھر اس میں ایسی چیزیں لکھ دی جائیں گی کہ جو قانون جس کی اور آئین اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر اس طرح کی ریفٹس آتی ہیں. ہم فردوس سے ایک بات میں کر کے اسے ختم کر دیتا ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج بھی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں, ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. صدر پاکستان پارلیمنٹ کے فلور سے کہہ چکے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور مسائل کو حل کریں, جس میں سیاسی مسائل بھی ہیں اور عوامی مسائل بھی ہیں. اگر نہیں کریں گے تو اپنے وقار کو بھی خراب کریں گے اور سیاست بھی نقصان اٹھائے گی. فردوس صاحب یہ فرمائیے گا, پاکستان تحریک انصاف بڑی پر امید تھی جب فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا, اب ترمیم ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ میں, جس کے بعد پھر مشکل لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مخصوص نشستیں ملیں گی. جی دیکھیں, ہم تو ان کی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور عوام روز بروز دیکھتی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کے جو محرکات ہیں پیچھے وہ کیا ہے, کون لوگ ہیں جو کٹ پتلی بن کر اس کھیل کا حصہ بنے ہوئے, اور کیا یہ کھیل کھیلنے سے یہ ظاہر ہو رہتا ہے کہ یہ لوگ عوام سے درد رکھتے ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں. یہ سب چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں. کرتے جائیں یہ کھیل. 17 سیٹیں انہیں ملی تھیں 8 فروری کو, اگلی دفعہ یہ بھی نہیں ملیں گی. عوام پاکستان کے بے وقوف نہیں ہیں. کرتے جائیے. مجبور کر رہے ہیں کہ آج صرف جماعت اسلامی دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہے, کل ساری جماعتیں دھرنے پہ بیٹھیں گی اور پورا ملک ساتھ بیٹھے گا اور یہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. پیپلز پارٹی کے عامر صاحب بڑے انٹیلیجنٹ گیم کھیل رہے ہیں, انجوائنگ دا بینیفٹس بٹ ناٹ ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی. بڑا اعلیٰ طریقہ کار ہے. پی ایم ایل این کو بدنام کر دو, آخری وقت پہ ان کو ڈھس دے دو اور کہہ دو کہ جی ہم ان کے فیصلوں سے ایگری نہیں کرتے, عوام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس پورے نظام میں اور اگلے الیکشن میں پی ایم ایل این مائنس ہو جائے گی, اور پی 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 اس ووٹ کی کلیمنٹ ہو جائے گی کہ ہم تو آپ کو ساتھ دیتے ہیں, یہ شریف خاندانی نااہل تھا تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, یعنی برڈن نہیں لیں گے. میں ذرا کیونکہ جی اگر جواب دے دیں اس بات کا at the cost of the people, at the cost of the people. زرداری صاحب is a fox and unfortunately he is, جو بھی صورتحال پی ایم ایل این کی ہے وہ ناگفتبے ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا یہ گورنمنٹ کا ٹینیور ہوگا اس پہ پیپلز پارٹی کو برڈن لے گی. میں باقی گیسٹ کو شامل کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آپ سے بھی جواب لیتا ہوں. ڈاکٹر اسامہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کی جماعت اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے اس پر آپ کی کیا جماعت سمجھتی ہے؟ دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جو موجودہ پولیٹیکل پیراڈائم ہے نا, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. یہ کوئی جینوئن پیراڈائم نہیں ہے, یہ ایک فراڈ اسٹرکچر ہے جو جھوٹ کے اوپر اور جھوٹوں کو ملا کر کھڑا کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کے 13 گندے انڈوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے جو عوام کے سامنے بالکل بے نقاب ہو چکا ہے. ہم تو نہ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن چونکہ ہمارا ملک ہائی جیکڈ ہے, بالکل یرغمال ہو چکا ہے, عوام جو ہے وہ چیخ رہے ہیں. آپ کا پڑوسی چائنا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس بھیک مانگنے آتے ہیں, اپنے ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرو, اس کے لیے سیاسی استحکام پیدا کرو. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, اس لیے کہ ایک بہت چھوٹا سا ٹولہ ہے, سول ملٹری بیوروکریسی, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ گٹھ جوڑ ہے یہ, جس میں شیئرنگ ہے, اور یہ تینوں عوام کے سامنے پوری طرح نہ صرف یہ کہ بے نقاب ہو گئے ہیں بلکہ یہ اپنی سیاسی زمین بھی کھو چکے ہیں. اور یہ جو ایک جعلی انتخابی ڈھانچہ ہے نا جس کا نام الیکشن رکھ دیا جاتا ہے, بھائی اس کو آپ نہ الیکشن سمجھیں نہ یہ کوئی مینڈیٹ ہے, یہ ایک بالکل جال سازی ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ایک عمل ہے. اور عوام جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں, مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملک ایک بہت بڑی پولیٹیکل موومنٹ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. تمام 25 کروڑ عوام جو ہے وہ اپنی مایوسیاں سمیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل موومنٹ کی طرف بڑھ رہا ہے, لیکن کیا یہ موجودہ پولیٹیکل سسٹم متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ پولیٹیکل موومنٹ کا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. آمنہ شیخ صاحبہ, آپ فرمائیے گا, کیونکہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں تو ہمیشہ احتجاج دھرنوں کی بات کرتی ہیں اور تیار بھی رہتی ہیں, لیکن حکومت جو ہے اس وقت جس قسم کی ترامیم کر رہی ہے, جو سوال میں نے بیرسٹر صاحب سے کیا تھا وہی سوال آپ سے, کہ اگر فیصلہ حق میں نہیں آئے گا پھر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے حق میں اس فیصلے کو کرنے کے لیے ترمیم کی جائے گی.
دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی، اور میں یہ سٹیٹمنٹ جو دینے جا رہی ہوں یہ میں ایز اے لائر اور ایز اے پبلک پالیسی ایکسپرٹ سٹیٹمنٹ دے رہی ہوں، ناٹ ایز اے پولیٹیشین۔ سب سے پہلے کوئی ترمیم آتی ہے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی انٹینٹ کیا ہے لیجسلیچر کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ترمیم کا شور بہت دنوں سے سن رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی۔ یہ ترمیم صرف اور صرف آلریڈی کانسٹیٹیوشن میں موجود جو شک ہے، جس میں یہ بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کرتا ہے اس کو ودن 3 days کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اس کے بعد اس ڈیسیجن کو ریووک کرنے کی کوئی گنجائش کسی قسم کی آئین نہیں دیتا۔ یہ اس ترمیم کی ضرورت صرف اس لیے پڑی کہ سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ایک ایموشنل ججمنٹ دی، بجائے کہ وہ ایک آئینی ججمنٹ ہوتی، بجائے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے کس طرح اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ ایموشنز پہ بیسڈ ایک ججمنٹ ہم نے دیکھی، اور لیجسلیچر کی اس وقت مجبوری ہے یہ ججمنٹ دینا جسٹ ٹو کلیریفائی تو آلریڈی لیڈ ڈاؤن لا ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اور ہم اتنی آسانی سے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیتے ہیں اپنی ججمنٹس کے اندر، اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان میں سپریم ہے، اور ہائی ٹریزن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جب ہم کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کریں گے دیٹ اماؤنٹس ٹو ہائی ٹریزن۔ سو اگر اس وقت پارلیمنٹ یہ ترمیم کر رہی ہے تو پارلیمنٹ کوئی نیا لا نہیں لا رہی، پارلیمنٹ آلریڈی موجود آئینی شک کو کلیریفائی کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے جج صاحبان شاید ایموشنل ججمنٹس دے رہے ہیں تو آئندہ ایسا کوئی عمل نہ ہو سکے، اس لیے اس کی کلیریفیکیشن مجبوراً پارلیمنٹ کو دینی پڑی۔ اچھا فردوس صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بیرسٹر صاحب کی طرف جانتا ہوں۔ میرے خیال سے فردوس صاحب کو بار بار موقع خاتون نے جو کہا میں سمجھتا ہوں وہ اتنی بڑی زیادتی کر رہی تھی اپنے ایکسپرٹس صاحب۔ بھائی آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیوں دیا؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ what is the difference between a parliamentary party and a political party نہیں defined، اور اس کے بعد آپ نے اگر لوگ جوائن کر لیتے ہیں ایک پارٹی کو تو تب بھی ان کو سیٹ نہیں مل سکتی کیونکہ ان کا پہلے کوئی الیکشن نہیں لڑا تھا۔ یہ کہاں کی فیئرنیس اینڈ پرنسپلز ہے کہ یہ جو عورتوں کی سیٹ ہے وہ پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن ہے۔ مان لیا کہ کانسٹیٹیوشن میں غلطی تھی تو جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا وہی آپ کیوں نہیں بلڈ کر دیتے آئین کے اندر کہ آئندہ وہ ابہام نہ رہے اور سپریم کورٹ کے پاس جانے ہی نہیں پڑے؟ یہ آپ انڈو کرنے کی کیوں کوشش کر رہی ہے؟ بالکل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، 8 ججز کا یہ فیصلہ تھا۔ میں بیرسٹر عامر صاحب کو شامل کر لیتا ہوں، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مختصراً۔ بیرسٹر عامر صاحب فرمائیے گا۔ جی مختصراً بھی اب تو میری ٹرن ہے، مختصراً میں پھر اگلے موضوع کی طرف جانا نا مجھے بات یہ ہے کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اسی طرح آپ پارلیمنٹ کے اختیار کے اوپر قدغن تو نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے، یہ اس کا پرائمری فنکشن ہے، وہ کرے گی۔ اگر جس طرح عدالت اپنے فیصلے کرے گی اپنی مرضی سے کرے گی، پارلیمنٹ بھی قانون سازی اپنی مرضی سے کرے گی، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ میں موجود جو اس وقت کی موجودہ حکومت ہے جب وہ اپنے فائدے کے لیے صرف کر رہی ہو، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی فیصلے آئین کے تابع کرنے چاہیے اور پارلیمنٹ کو بھی قانون سازی آئین کے تابع کرنی چاہیے۔ لیکن جب دوڑ لگتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جب سپریم کورٹ بھی آئین کو چھوڑ کے قانون کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی تشریحات میں لگ جاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ میں بھی ضد آتی ہے، اور یہ سارے کرتے ہیں۔ یہی تو میں 70 سالہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہم پہ ڈال رہے ہیں کہ ہم نے ابھی انہوں نے کہا کہ جی یہ مزہ لے رہے ہیں حکومت کا۔ بھئی 2 سال جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 2.25 سال، تو ان کا صدر پاکستان تھا، تو کیا یہ بھی مزہ لے رہے تھے حکومت کا؟ اگر عارف الوی صدر اور پی ڈی ایم کی حکومت ہو تو کیا یہ ذمہ دار تھے؟ اگر آج آصف علی زرداری صاحب صدر کے تو اختیارات نہیں تھے، تو پھر صدر آج بھی صدر کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہم صدر ہیں نا یار، ہم کیبنٹ میں تو نہیں بیٹھے۔ 2 معیار کے ساتھ ایک چیز کو مت جانچیے، میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ صدر پاکستان اس وقت اپنے نیوٹرل آفس میں سے سب کو آواز دے رہے ہیں۔ میں بیرسٹر عامر صاحب ذرا میں کلیریفائی کر دوں تھوڑا سا آپ کے لیے۔ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کردار کوئی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو آپ نے حکومت کے لیے منتخب کرایا ہے نا، آپ کی حمایت ان کو ضرور حاصل ہے، آپ کی حمایت، اور پھر آپ خاموشی آپ کی ضرور برقرار ہے۔ خاموشی نہیں ہے، ہمارے آج ہی ہمارے سیکریٹری جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے،
اور اس سے آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم سے مشاورت نہیں ہو رہی ہے. اور دوسری بات دیکھیے, اور آپ کے صدر کے پاس یہ اختیار ضرور موجود ہے کہ اگر مشاورت نہیں ہو رہی اور اگر ان کو لگتا ہے کہ عوام میں اعتماد کھو بیٹھی ہے تو کہیں اعتماد لیں پھر. نہیں ہمیں ایسے کہنے کی, ابھی دیکھیے ہم کوئی عارف الوی تو نہیں ہے, ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, اسی کے اندر ہم چلیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہمارے جماعت اسلامی کے دوست دیکھیے اعتراض کرنے پہ نہیں, اچھی بات ہے یہ دھرنا کر رہے ہیں اور اللہ کرے کہ عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہوں, وگرنہ جماعت اسلامی کا کوئی ماضی اتنا اچھا نہیں رہا. یہ ہمیشہ کسی کے لیے نکلتے ہیں اور ملک کو اندرونوں میں دھکیل کے, میں نہیں کہتا, دیکھیے یہ انہیں جتنا عوام کا, میں یہ انہیں تو نہیں نہ کہنا چاہیے کہ الیکشن چوری ہوئے. اچھا چلیں ڈاکٹر اسامہ صاحب, جتنے بھی چوری ہوئے ہیں ان سے نہیں چوری ہوئے, ان کے پاس ان کے تو پلے کچھ نہیں تھا. ڈاکٹر اسامہ صاحب کیا چوری ہونا ہے؟ ڈاکٹر اسامہ صاحب کس کے کہنے پر آئے ہیں آپ؟ جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. مثلاً یہ کہ کراچی میں جماعت اسلامی الیکشن جیت جائے, جماعت اسلامی کو 9 لاکھ ووٹ مل جائیں, 3 لاکھ ووٹ والا میئر بن جائے, اور صوبائی قومی میں کتنے ملے ہیں ذرا یہ بھی پوچھ لیجیے. بھائی اس ملک میں لٹیروں کا قبضہ ہے, الیکٹیبلز کا قبضہ ہے. اس ملک یہ عوام کا الیکشن نہیں ہوتا ہے, یہ بھیڑیوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے, اور یہ بھیڑیوں کے 2 پلیٹ فارم ہیں اس ملک میں. آپ اس ملک کے غریب اور مظلوم عوام کو کچل کر آپ اتنے چیمپئن بن کے آتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی, عجب بھاڑ میں گئی جماعت اسلامی. آپ بتائیے نا, آپ نے 77 سال میں 40 سال آپ لوگ حکومت میں رہے, آپ نے کیا کیا؟ اچھا میں تفصیل سے جانوں گا. اسامہ صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, وقفے کی طرف جانا ہے. وقفے سے واپس آتا ہے تو میں اسامہ صاحب آپ سے کنٹینیو کروں. لیکن یہ بلیم گیم جو ہے نا, یہ ایک حکومت دوسری حکومت پر یا ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت پر, اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں خرابی ہے. اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر اسامہ صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا, مختصراً کیجئے گا, ہمارے پاس وقت محدود ہے. دیکھیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر ایک فراڈ الیکشن کے نتیجے میں ایک ٹولے نے قبضہ کر لیا ہے. بیسک ایشو یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ ملک سیاسی طور پہ استحکام کے راستے پر آئے, اور اس کے لیے بہت آسان راستہ ان کو عدالت نے بھی دے دیا ہے. دھرنے کی شکل میں جماعت اسلامی ان کو راستہ دے رہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں, اور آپ جو ریزرو سیٹیں اس وقت بنتی ہیں چلیں آپ وہی دے دیں, کچھ نہ دیں تو آپ یہی کر لیں. ٹھیک ہے, یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے آپ سمجھتے ہیں جو جائز مطالبات ان کو حل کیا جائے. میں ایک استحکام کی طرف میں آمنہ شیخ صاحبہ کی طرف جاؤں گا. آمنہ شیخ صاحبہ یہ فرمائیے, کیونکہ آج ایک اہم بیان آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنے ہی خدشات ہیں تو پھر آپ اسمبلیاں تحلیل کرو, نئے الیکشن کی طرف چل جائیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کو اعتماد میں بھی نہیں لیتے. دیکھیں شاید یہ ایک واحد بات ہوگی جس پہ میں فردوس صاحب سے اگری کروں گی, اور بہت دیر سے کہنا چاہ رہی تھی کہ پیپلز پارٹی نے وہ والا کام کیا جیسے کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں. گورنرز بھی ان کے ہیں, پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ان کی پوری نمائندگی ہے, چیئر پرسنز میں, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کر لیا کہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تاکہ ہمیں کسی قسم کا بلیم نہ لینا پڑے. اس بات کا ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے, لیکن کیونکہ پی ایم ایل این نے پہلے بھی اپنی سیاست داؤ پہ لگا کے ریاست بچائی ہے, اور مجھے افسوس ضرور ہوتا ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سن کے, کیونکہ اگر یہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, اگر یہ لوگ ہمارے آرڈیننس ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا برابر بھار ہونا چاہیے. میرے پاس وقت کم ہے. فردوس صاحب یہ فرمائیے گا کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی مختصراً ایک لائن میں, کہ اگر ترمیم پاس کروا لی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی؟ یہ دیکھیے, ہم تو نہ مخصوص نشستوں میں انٹرسٹڈ ہیں, ہم عوام کے مینڈیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں. یہ انہی نے ریاست نہیں بچایا, انہی نے NRO 2 لے کے اپنے جو ان کے مالکان ہیں پارٹیوں کے ان کو بچایا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا مینڈیٹ اس میں ہے, آپ کا مینڈیٹ اس میں. میرے 4 مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے لیکن میرے فاضل مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, بیرسٹر عامر صاحب, انہوں نے ذکر کیا کہ صدر صاحب کا استقبال وزیر اعلیٰ نے نہیں کیا. اتنا مائنڈ اگر یہ بجلی کے بلوں پر کر جاتے تو مجھے لگتا ہے کہ عوام زیادہ خوشنس ہوتے. آپ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.